बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम उर्दू लाज़मी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए जो है वो नज़्मों का सिलसिला जारी था। तो अब हम इंशाल्लाह करते हैं आज की जो नज़म है जिसका उन्वान है जीवे जीवे पाकिस्तान, और इसके जो शायर हैं वो जमीलुद्दीन आली हैं। तो अब जो है हम ये आपकी नज़म मैं आपको बता दूँ कि ये सफ़ा नंबर 133 पर है। ये देखें, सफ़ा नंबर 133 पर जो है ये आपकी नज़म है, और अब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं। जी, इसकी जो है ना तशरीह शुरू करते हैं। इसका बंद नंबर 1, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। जी, मफहूम है इसका। ए पाकिस्तान तो जिंदा व पाइंदा रहे। जिंदा व पाइंदा यानी कि हमेशा जो है वो कायम व दायम रहे। तेरे बाग का हर एक कोना रोशन और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महकता रहे। यानी कि तेरे बाग का एक एक कोना, एक एक गोशा जो है वो रोशन और रंग बिरंगे फूलों की तरह जो है फूलों की खुशबू की तरह महकता रहे। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे। पाकिस्तान जो है वो एक खूबसूरत मुल्क है और अल्लाह हमेशा इसे कायम व दायम रखे। इसमें सरसब्ज़ शादाब मैदान हैं जो खूबसूरत और भले लगते हैं। तो इसके जितने भी सरसब्ज़ शादाब खिले निकले जो इसके मैदान हैं वो बहुत खूबसूरत और भले लगते हैं। इसकी सुबह सुबह या सुबह की जमा है तो इसकी सुबह जो है वो रोशन है। इसकी शामें रंगीन है। मुझे अपने वतन का ज़रा ज़रा जान से प्यारा है। अल्लाह ताला ने इसे बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने इसे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार नेमतें जो हैं वो पैदा की हैं, जिसमें समंदर, पहाड़, दरिया वगैरह, इसके बाग बगीचे खूबसूरत। तो ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने मेरे वतन में पैदा की हैं। मेरा वतन इतना खूबसूरत है जैसे बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए। तो वो कहते हैं, शायर ने जो है अपने वतन को बाग के खूबसूरत फूलों और खिले हुए फूलों से जो है वो तशबीह की है, और इन फूलों के खिलने से बाग में एक हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। मेरा देश फूलों से सजी हुई फुलवारी है। वो कहता है कि मेरा जो देश है, मेरा जो वतन है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फूलों से सजी हुई फुलवारी होती है, और सदा मेरा ये वतन जो है वो आबाद रहे। अब हम आते हैं इसकी बंद नंबर 2 की तरफ। जीवे 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 पाकिस्तान, बन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर दिखलाए, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जी, तो इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं। पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे, आबाद रहे। दिल का परिंदा कोई भी पंख बिखेरे, कोई भी पंख दिल का जो परिंदा है वो जब भी कभी कोई पंख बिखेरे, लेकिन सुनने वाले जब सुने तो उन्हें एक ही लफ्ज़ जो है वो सुनाई दे, और वो लफ्ज़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, कायम रहे। शायर इस बंद में पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि हम इसकी अज़मत के गीत गाते हैं, इसकी अज़मत के, इसकी बड़ाई के गीत गाते हैं। जब भी हमारे मन से कोई नगमा निकलता है, हमारे दिल से जब कभी कोई नगमा निकलता है तो वो अपने वतन के लिए होता है। सुनने वाले जब भी हमारे मुंह से कुछ सुनेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए ही होगा। हम अपने वतन के लिए हैं और वतन हमारे लिए है। हमारे होठों पर हमेशा जब भी कभी कोई जिक्र आएगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वतन का ही होगा, और इसमें सिर्फ एक ही धुन लहराएगी, एक ही सुर जो है वो इसमें होगा, और वो होगा कि तू हमेशा आबाद रहे। अब हम आते हैं इसके बंद नंबर 3 की तरफ। जीवे 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 पाकिस्तान, बिछड़े हुओं को बिखरे हुओं को एक मरकज़ पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जी, तो ये था इसका बंद नंबर 3। मफ़हूम है मेरा मुल्क हमेशा कायम रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान ने सबको मुत्तहिद किया, इकट्ठा किया, और खुद कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर चमक रहा है। तो कितने सितारों के झुरमट यानी कि जिन सबको पाकिस्तान की वजह से जो इकट्ठे हुए, पाकिस्तान ने जिन सबको इकट्ठा किया, उन सबको शायर ने जो है वो सितारों के झुरमट कहा है। कहते हैं कि इन सब के झुरमट में जो है वो पाकिस्तान एक सूरज बनकर चमक रहा है। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। मुसलमान आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो आपको ये बात पहले भी मैंने अक्सर जिक्र किया है कि मुसलमान जो है वो आज़ाद होने से पहले हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहा करते थे। अंग्रेज़ों के साथ साथ हिंदू भी इन पर काबिज़ थे, यानी कि हिंदुओं ने भी इन पर कब्ज़ा किया हुआ था। मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। इन पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्कूलों में मुसलमानों के मज़हब के खिलाफ तालीम दी जाती थी। तो
تو اسکولس میں مسلمانوں کے مذہب کے خلاف جو ہے یعنی کہ اسلام کے خلاف تعلیم دی جاتی تھی، ان سے جائیدادیں ہتھیا لی گئی، ان سے ان کی جائیدادیں جو ہے وہ چھین گئی، مسلمان پریشان حال تھے۔ ایسے وقت میں انہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں ایک مرکز پر یعنی کہ ایک جگہ پر لا کر جس میں اکٹھا کیا۔ قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ پر اکٹھا کیا اور پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ پر ایک پلیٹ فارم تھا جس پر اکٹھا کیا اور پھر پاکستان حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور پاکستان ایک دن وجود میں آ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ پاکستان ہی تھا جس نے بچھڑے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ پاکستان ایک سورج کی مانند ہے اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ سورج کی مانند یعنی کہ ایک چمکتا ہوا میرا وطن ہے، میرا ملک ہے، اور اس کی جو کرنیں ہیں، اس کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اب آتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف۔ جیوے 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 پاکستان، سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام۔ اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جی، پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، آباد رہے، سب محنت کرنے والے آپس میں گلے ملے ہیں تو ایک پیغام سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی محنت کرنے والے ہیں، مشقت کرنے والے ہیں، یہ سب آپس میں جو ہے وہ گلے ملے ہیں تو ایک پیغام جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کر آیا۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ جو پیغام تھا اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت، اور اس نعمت کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان میرا دیس ہے، میرا وطن ہے، اسے ہزاروں قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک انعام ہے، یہ پیارا پاکستان ہے، محنت کشوں کا دیس ہے، یعنی کہ محنت کش میرے کسان جو ہیں، میرے مزدور جو ہیں وہ محنت کرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا دیس ہے، اور ہر طرف یہی پیغام ہے کہ تمام دیس ہمارا ہے، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ دیس قدرت کی طرف سے ایک انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیس ہمیں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وطن ہے، یہ دیس جو ہے، یہ ہمیں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آباد رکھے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بھائی بھائی ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ملک کے کسی گوشے میں کسی نسل کا بندہ ہو وہ بھائی بھائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اگر ملک کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی کونے کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی کسی بھی نسل کا جو بھی کوئی بندہ ہے جس کا کہ کسی خاص ایک نسل سے تعلق نہیں بلکہ ہر ایک نسل کا جو بھی ایک بندہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل میں میرے ملک میں سب آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں، اصل میں کہ میرے ملک میں جو ہے وہ ہندو، عیسائی، مسلمان سب جو ہیں وہ آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے بات نمبر 5 کی طرف۔ جیوے 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 پاکستان، جیل گئے دکھ جیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، آباد رہے۔ پاکستان حاصل کرنا کسی خواب سے کم نہ تھا، یعنی کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک خواب بن چکا تھا اور یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا خواب بہت سے عظیم رہنماؤں نے، ہمارے بڑے عظیم لیڈر جو ہیں انہوں نے دیکھا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش بھی کرتے رہے۔ شاید کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، آباد رہے اور سلامت رہے، اور یہ ہمارا خواب تھا، اس کی تعبیر قائد اعظم نے پوری کی۔ شاید کہتے ہیں کہ یہ خواب ہمارا تھا لیکن اس کی جو تبدیل تھی وہ قائد اعظم نے پوری کی، یعنی کہ انہوں نے اسے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کی اس خواب کو۔ پاکستان کا قیام ہمارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگ جنہوں نے بے شمار جو ہے اس کے لیے محنت کی، اور محنت کے علاوہ جو ہے وہ جان کی قربانیاں بھی ہمارے بڑے بزرگوں نے دی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، عورتوں نے اپنا سہاگ لٹایا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو کھویا اور ہزاروں یتیم ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے۔ ہندوستان سے ہجرت کرتے وقت طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بیمار ہوئے، بھوک سے لڈال ہو کر جان دی، دکھ جیلنے والے اپنے حصے کے دکھ جیل گئے، لیکن اب ہماری بھاری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھ اٹھائے، جیلے برداشت کیے، وہ تو اپنے حصے کے تمام دکھ جو ہے وہ برداشت کر کے چلے گئے، لیکن اب جو ہے وہ ہماری باری ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس پر آنچ نہ آنے دیں، اور اس کو سنواریں، اپنے بزرگوں کی محنت کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جتنی بھی محنت اس کے لیے کی ہے ہم اسے ضائع ہرگز نہ کریں، اس کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات محنت کریں اور اسے خوبصورت بنائیں۔ تو یہ تو کلاس آپ کی جو ہے نظم، یہ آپ کی نظم تھی جیوے جیوے پاکستان۔ تو اب جو ہے کلاس ہم کرتے ہیں اگلی نظم، اونٹ کی شادی۔ جی، اونٹ کی شادی۔ تو
जमायत मैं आपको बता दूं कि उर्दू लाजमी में जो है आपकी नेक्स्ट नज़म होगी ऊँट की शादी, और ये सफ़ा नंबर 138 पर है। असल में ऊँट की जो शादी है, असल में ऊँट की जो शादी है, इसमें जो शायर है दिलावर फुगार जिनका नाम है, ये एक हिस्से मजाक पैदा करना चाहते हैं, यानी कि ये एक मज़ाहिया नज़म है। चूँकि मौजू से मजाक के पहलू निकाले जाते हैं, मतलब लोगों की, आदमियों की या औरतों की शादियाँ तो होती हैं, लेकिन किसी जानवर की शादी सुनते हुए पहली दफ़ा हमने सुना है। तो और दूसरा ये कि वो अदब में जो है वो मज़ीद मज़ाहिया मानी जो है और उसके मफ़हूम जो है उसको पैदा करना चाहते थे, और तलबा को जो है इस रवायत से आगाह भी करना चाहते थे। तो अब जो है मैं आपको इसकी तशरीह करके देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊँट की शादी, जिसके शायर हैं दिलावर फगार, और इसका शेर नंबर 1 है। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है कि सेहरा बांध कर एक ऊँट बिल बुलाया है। मफ़हूम इसका है कि आज के अखबार में एक अनहोनी खबर है, यानी कि एक बड़ी हैरान कुन खबर है, एक ऐसी खबर है जिसके बारे में जो है हम लोगों को यकीन नहीं था, और वो ये था कि ऊँट सेहरा बांध कर खुश हो रहा है, यानी कि ऊँट तो सेहरा बांध ही नहीं सकता, और जानवरों की तो बाकायदा इंसानों की तरह शादियाँ नहीं होती। तो वो कहते हैं कि मैं कि अखबार में खबर पढ़कर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। दिलावर फगार बहुत बड़े मज़ाक निगार हैं, मज़ाक निगार यानी कि मज़ाहिया लिखने वाले हैं। वो इस नज़म में एक ऊँट की शादी का नक्शा खींच रहे हैं कि आज के अखबार में एक अनहोनी खबर पड़ी है, एक ऐसी खबर जो कि बड़ी अनहोनी, बड़ी जो है अनोखी सी खबर है। ये खबर एक ऊँट की शादी से मुतल्लिक है। अखबार में लिखा है कि एक ऊँट की शादी हो रही है, और ऊँट बाकायदा सेहरा बांध कर नहाए जोशो खरोश के साथ अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये खबर सुनकर जो है वो बड़ी हैरानगी हुई कि एक ऊँट जो है वो सेहरा बांध कर इंतहाई जोशो खरोश से जो है वो अपनी बारात लेकर जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ जा रहा है। तो ज़ाहिर है जब इंसान ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ रवाना होता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वो कहते हैं कि उसकी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब आते हैं इसके शेर नंबर 2 की तरफ। शुक्र के घर में प्याम बहार है सेहरा, कभी कभी तो बड़ा बेमुहार है सेहरा। हाँ जी, मफहूम ऊँट के घर में बहार का पैगाम आया है। बहार का पैगाम यानी कि शादी का पैगाम। तो शादी के पैगाम को जो है वो शायद यहाँ पर बहार का पैगाम का है। तो कहते हैं ऊँट के घर में जो है वो बहार का पैगाम आया, लेकिन कभी कभी ऊँट काबू से बाहर भी हो जाता है, यानी कि अपने आप से बाहर निकल जाता है, काबू से बाहर हो जाता है। ऊँट अपनी शादी से बहुत खुश है, इसकी शादी हो रही है, वो अपनी शादी से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और ये शादी उसके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई है। हर तरफ खुशियों की शादियाँ बच रही हैं, बहार ही बहार है। लेकिन कहते हैं कि ऊँट की कोई कुल सीधी नहीं होती, कोई कुल सीधी नहीं होती, मतलब वो जो भी काम करने लगता है वो उल्टा हो जाता है, उसका कोई भी काम जो है वो सीधा नहीं होता। कभी कभी ये ऊँट जो है ये काबू से बाहर भी हो जाता है। मुहार इस रस्सी को कहते हैं जिसे ऊँट की नाक में डालकर काबू में किया जाता है। तो असल में मुहार जो है वो शादी को जो है वो मुहार से तशबीह दे रहे हैं, मुहार कह रहे हैं, वो रस्सी कह रहे हैं कि जो शादी जब के बंधन में जब कोई मर्द जो है वो बन जाता है तो फिर उसके बाद जो है उसे उस रस्सी के साथ काबू में किया जाता है। तो शायद कहते हैं कि कभी कभी ऊँट इस रस्सी को तोड़ भी डालता है, यानी कि अपनी शादी के बाद उससे निकलने की पूरी कोशिश करता है। अब हम आते हैं अगले शेर की तरफ। मेरे बनने को मुबारक की खुशगवार घड़ी के सर का दर्द बड़ा, नाक में नकील पड़ी। वो कहते हैं मेरे दूल्हे को ये खुशियों भरी घड़ी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो कि उसके नाक में नकील पड़ी। नकील पड़ने से मुराद ये कि उसे काबू में कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि मेरे बनने को, मेरे दूल्हे को, तो उस ज़माने में जो है वो बनने को दूल्हा कहा करते थे। तो कहते हैं कि उससे ये खुशियों की घड़ी बहुत मुबारक हो कि उसके नाक में नकेल पड़ गई, लेकिन इससे दर्द में इजाफा हो गया है। यानी कि शादी तो उसने कर ली है, लेकिन शादी के बाद उसे जो तकलीफ़ें और मुसीबतें झेलनी है उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है। शायद कहते हैं कि मेरे दूल्हे यानी ऊँट को उसकी शादी बहुत मुबारक हो और उसकी आवारगी के दिन जो है वो ख़त्म हो गया। आवारगी के दिन से मुराद कि वो जब कभी चाहे कहीं भी जा सकता था, आ सकता था, उसे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी उस पर। तो वो कहते हैं कि अब उसके ये सारे दिन ख़त्म हो गए क्योंकि उसे काबू में कर लिया गया है। इन बातों से उसके सर में दर्द हो गया है, यानी कि इन बातों से उसके सर में दर्द तो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द जो है वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। अब ऊँट अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि जो ऊँट है वो अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरों के साथ जो है उससे बांध दिया गया है। शायद कहता है कि शादी से इंसान काबू में आ जाता है, शायद कहता है कि शादी से इंसान जो है वो काबू में आ जाता है, इसकी अपनी मर्ज़ी के साथ दूसरों की मर्ज़ी भी शामिल होती है। तो इसकी जो अपनी मर्ज़ी है इसके साथ दूसरों की मर्ज़ी को भी शामिल कर दिया जाता है। यहाँ पर नाक में नकेल डालने से मुराद ऊँट का काबू में करना है।
अब आते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का वो बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। जिस जानवर को हम सवारी का जानवर समझ रहे थे वो ऊँट अब जिम्मेदारी का बोझ उठाएगा। यानी कि हम लोग तो इसे सिर्फ सवारी का जानवर समझते हैं, सामान लादने के लिए या फिर इसके ऊपर इंसान बैठकर जो है वो एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम तो इसे सिर्फ सवारी का जानवर समझते थे। लेकिन अब इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ गई हैं। वो कैसे? क्योंकि अब उसकी शादी हो रही है। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ऊँट सवारी का जानवर है, इसके अलावा ये बोझ उठाने का काम भी आता है। तो इसके अलावा कहते हैं ये सवारी का जानवर तो है और सवारी के साथ साथ इसके ऊपर बोझ भी लादा जाता है, सामान भी लादा जाता है। शायद बड़े तंज़ीह अंदाज में कहता है कि वो सिर्फ अपने जिस्म पर बोझ लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसका काम सिर्फ ये है कि वो अपने ऊपर जो है वो बोझ लादता है और इसे एक से दूसरी जगह ले जाता है। मगर इस अखबारी खबर से पता चला कि अब गर्दारी का बोझ उठाएगा, यानी कि अब जो है वो इस पर घर की जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी और इस पर जो है बहुत से काम जो है वो आएंगे। पुराने वक्तों में अगर कोई बच्चा नालायक होता था तो उसके घर वाले कहते थे कि इसकी शादी कर दो। यानी कि ये पहले दौर की बात के बारे में बयान किया जा रहा है कि जब कोई बच्चा नालायक होता था तो घर वाले यही कहा करते थे कि इसकी शादी कर दो ताकि इस पर जिम्मेदारियाँ पड़े, ताकि इसकी जिम्मेदारी का एहसास हो कि एक घर की जिम्मेदारी का एहसास होता है कि एक जिम्मेदारी क्या होती है, ताकि उसे पता चले कि जिम्मेदारी जो है वो क्या होती है और इसका एहसास क्या है। अब आते हैं हम लोग नंबर 5 की तरफ। मियाँ शुक्र को मुबारक ये रिश्ता है शादी, इसको कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। तो मियाँ ऊँट को जो है ये शादी का रिश्ता बहुत मुबारक हो और इसको उर्दू में कैद आज़ादी कहते हैं। यानी कि उर्दू में आप लोग इसे ऐसी आज़ादी कह सकते हैं क्योंकि दिलावत बेगार ने बड़े मज़ाही अंदाज में ऊँट को मिसाल बनाकर कहा है कि तुम्हें ये शादी का रिश्ता जो है बहुत मुबारक हो, यानी कि तुम शादी के बंधन में पड़ गए हो तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। असल में अब तुम्हारी आज़ादी के दिन ख़त्म हो गए हैं। आज़ादी के दिन भी जब मर्जी घूमना फिरना जाना कहीं, तो ये सारे दिन जो हैं वो तुम्हारे ख़त्म हो गए और तुम्हें इस रिश्ते के बंधन में बांध दिया गया है। असल में वो कहना चाहते हैं कि जब एक आदमी शादी करता है तो उसकी आज़ादी के दिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दोस्त अहबाब से मिलना जुलना कम हो जाता है, उसे अपने घर का फ़िक्र लगा रहता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। फ़िक्र मुआश जो है वो सबसे बड़ी फ़िक्र होती है। तो वो कहते हैं अपने घरों की फ़िक्र, अपने घर की फ़िक्र में जो है वो अपने दोस्त अहबाब को छोड़ देता है और कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। शादी से पहले उसे आज़ादी हासिल होती है और उस पर पहरे लग जाते हैं। शादी से पहले तो उसे आज़ादी हासिल होती है लेकिन उसके बाद जो है उसके ऊपर पहरे लग जाते हैं। नंबर 6, मियाँ शुक्र नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, मुझे खुशी है कि तुम आगे पहाड़ चले। इसका मतलब है शायद कहता है कि मियाँ ऊँट जो है वो गाड़ी में सफ़र को चले हैं, यानी कि ऊँट जो है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए अब गाड़ी में जो है वो सवार होकर सफ़र पे जा रहा है और मुझे खुशी है कि ऊँट जो है वो पहाड़ तले आ गया। पहाड़ तले से मुराद यहाँ के कि अब ऊँट को जो है वो मुसीबत पड़ गई है। तो शायद कहता है कि ऊँट शादी करवाने जा रहा है, फ़िलहाल तो वो बहुत खुश है, यानी कि अपनी शादी से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो नई गाड़ी में बैठकर अपनी दुल्हन को ब्याने जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो खुश है। वो नई गाड़ी में बैठकर एक नए साथी की तलाश में है। दर हकीकत इसका वास्ता अपने से ज़्यादा ज़ोरावर से पड़ने जा रहा है। अपने से ज़्यादा ज़ोरावर से मुराद यहाँ पर बीवी को कहा गया है कि वो जो है वो अपने से ज़्यादा ज़ोरावर इंसान के साथ जो है उसका पाला पड़ने वाला है। यहाँ उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करके कहा है, वो कहते हैं कि आजकल बीवी शोहर से ज़्यादा ताकतवर होती है। यानी कि नौजवानों का ये कहना है कि उनकी जो बीवियाँ हैं वो शोहर से ज़्यादा ताकतवर होती है, वो अपनी बात मनवा देती हैं, यानी कि उन्हें जो है हर बात मनवाने का तरीका आता है। शादी के बाद मर्द को अपनी मनमानी का मौका नहीं मिलता, यानी कि अपनी मर्ज़ी का मौका नहीं मिलता। असल में शादी दो ख़ानदानों का मिलाप है। असल में शादी दो ख़ानदानों के मिलाप के साथ एक दूसरे की बात मानने से ये बंधन जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ऊँट अपनी मनमानी करता था लेकिन अब उसे बीवी का पाबंद होना पड़ेगा। अब इससे पता चलेगा कि कोई इसे भी आगे लगा सकता है। तो वो कहते हैं कि वो जो है वो अपनी मनमानी करता था लेकिन अब उसे ऐसा पता चलेगा कि कोई जो है जो उसे आगे लगा सकता है। अब शेर नंबर 7 की तरफ आते हैं। मुझे ब्याह की तस्वीर भेज से झटपट ये देखना है कि बैठी हैं आप किस करवट। इसका मतलब है कि मुझे इस शादी की यानी कि उनकी शादी की तस्वीर जो है वो जल्द से जल्द भेज दें ताकि मैं ये देखूं कि शादी का क्या अंजाम हुआ है। किस करवट यानी कि किस करवट में वो बैठा है, यहाँ पर मुराद शादी के अंजाम से है।
آخر میں تلاوت نگار کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی کہ کسی اونٹ کی شادی ہوئی ہو، یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک یہ بات کبھی نہیں سنی۔ یہ ایک انوکھی بات ہے کہ کسی اونٹ کی شادی ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس شادی سے پوری طرح واقفیت حاصل ہو، پوری آگاہی ہو۔ مجھے اس شادی کے موقع پر لی گئی اونٹ کی تصویر بھیج دے۔ شادی کے موقع پر جو اونٹ کی تصویر ہے مجھے وہ بھیجے، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ اونٹ جو ہے وہ اس کی شادی کا جو انجام ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ کس انجام سے جو ہے وہ دو چار ہوا ہے۔ اصل میں تصویر دیکھنے کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ اونٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل میں پہلے کبھی بھی اونٹ کی شادی کا نہیں سنا، اس لیے میں اس معاملے کے انجام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے اونٹ کی شادی کی تصویر بھیج دیں۔ تو کلاس یہ تھی آپ کی نظم اونٹ کی شادی، جس کو بھی جو ہے اس کی تشریح بھی کروا دی گئی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آگے آپ کی اگلی نظم مال گودام روڈ۔ جی، مال گودام روڈ، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہے مرزا محمد محمود سرحدی۔ صفحہ نمبر 141 پر 141 پر جو ہے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے، 142 پر جو ہے یہ ہے مال گودام روڈ، اس کے شعر میں شروع ہوتے ہیں۔ اس میں طلبہ کو جو ہے محمود سرحدی کی مزاحیہ شاعری، مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ محمود سرحدی کی شاعری کی جو نمایاں خوبیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور طلبہ پر موجود معاشرے میں پائی جانے والی چند ایک خامیاں، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں کس لحاظ سے جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی نظم کی طرف، مال گودام روڈ شعر، اور اس کے جو شاعر ہیں مال گودام روڈ کے، اس کو میں مینشن کر دوں، مرزا محمود سرحدی۔ جی، یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں ہے جس کی مثال، اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے۔ یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کہیں ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں ہے جس کی مثال، اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے اور سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو میرے شہر کی کئی سڑکیں ہمیشہ سے خراب رہنے والی ہیں، میرے شہر کی جو سڑکیں ہیں ہمیشہ سے ایسا ہی ہے کہ وہ خراب ہیں، لیکن ایک سڑک ایسی بھی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یعنی کہ اس سڑک کے بارے میں کہا گیا کہ سڑک کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے سینے پر کئی ٹانگیں اوندے ہوئے یعنی کہ الٹ گئے ہیں، اور سینکڑوں گھوڑے جو ہیں وہ اس پر انتقال ہو چکا ہے۔ اصل میں یہ پشاور کی ایک سڑک کا حال بیان کر رہے ہیں جس کا نام مال گودام روڈ ہے۔ شاعر اس بند میں اپنے شہر کی سڑک کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا شہر کی کئی سڑکیں ایسی ہیں جو عرصہ دراز سے خراب ہیں، عرصہ دراز سے یعنی کہ کافی عرصہ سے جو ہے یہ سڑکیں خراب ہو چکی ہیں، اور یہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان کی طرف کبھی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، یعنی کہ حکومت نے اس کی طرف کبھی بھی کوئی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی یا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ سے بری حالت میں اور شاید ہمیشہ ہی بری حالت میں رہیں گی۔ ان سڑکوں میں سے سب سے برا حال مال گودام روڈ کا ہے، تو یہ جتنی بھی سڑکیں ہیں ان میں سب سے برا حال جس سڑک کا ہے اس کا نام مال گودام روڈ ہے۔ یہ سڑک اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس کی خرابی کی وجہ سے کئی ٹانگیں الٹ کر رہ چکے ہیں، اور کئی گھوڑے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، کیونکہ یہ سڑک جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، اور جب بھی کوئی ٹانگیں یا گھوڑے وغیرہ اس پر آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں، اوندے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت جو ہے وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے شعر نمبر 2 کی طرف۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کا پوچھئے، جس قدر ویراں ہے یہ اس قدر وہ خستہ حال، رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ اس سڑک کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، اس سڑک کے ارد گرد جو بھی لوگ رہتے ہیں، ان کی حالت بھی اس ویران سڑک کی طرح پتلی ہے، جس طرف بھی دیکھیں رونق ہی رونق نظر آتی ہے۔ تو آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو رونق ہی نظر آئے گی، اور شام ہوتے ہی اس پر جو ہے وہ گیدڑوں کی چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ تو گیدڑوں کی چیخو پکار سے مراد ہوتی ہے کہ جو جگہ ویران ہو وہاں پر جو ہے وہ گیدڑ چیخو پکار ڈالتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت تو اس سڑک پر بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، لیکن شام کو یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سڑک کے ارد گرد جو مکین ہیں، مکین کہتے ہیں مکانوں میں رہنے والے کو، جو اس کے سڑک کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کی زندگی بھی بہت زیادہ عجیب ہے۔ جس طرح اس سڑک کی حالت بری ہے ویسے ہی بری حالت یہاں رہنے والے لوگوں کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسی سڑک کی حالت بری ہے ویسی بری حالت جو ہے یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ہے، کیونکہ انہیں روزانہ اس ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزر کر اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت اس کی سڑک پر تو کافی رونق ہوتی ہے، چہل پہل اور گہما گہمی ہوتی ہے، لیکن شام کے وقت اس سڑک پر گیدڑوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ شام کے وقت جو ہے یہ سڑک ویران ہونا شروع ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ گیدڑوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ وہ سڑک پر آ کر چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ گیدڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ویران جگہوں پر آ کر چیختے ہیں، اور شاعر کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سڑک بہت زیادہ ویران ہے۔ اب اس کے شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر حال حال۔ اب مفہوم، پٹرول والی بسیں تو اس پر صبح و شام نظر آتی ہیں۔ پٹرول والی بسیں یعنی کہ بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں، بڑی بڑی بسیں جو ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اس پر نظر آتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ صبح و شام اس پر بڑی بڑی بسیں دیکھو گے، ورنہ انسان تو کوئی نظر آتا ہے۔ اس سڑک پر زیادہ تر آپ کو گاڑیاں ہی ملیں گی، انسان بہت کم ملیں گے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر اس سڑک کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سڑک سے، یعنی کہ سڑک کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بڑی سڑک ہے اور اس پر جو ہے وہ صبح و شام بہت سی گاڑیاں جو ہے وہ گزرتی ہیں۔ یہ ایک مصروف شاہراہ ہے، بڑی جو ہے وہ مصروف ہے۔ یہ ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر جو ہے آمد و رفت چلتی رہتی ہے، یا انسانوں سے زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ اس کے باوجود اس سڑک کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، اس کی مرمت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اس کی جو مرمت ہے اس کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں کی۔ لوگ پریشانی کے شکار ہیں، مگر سڑک بنانے والوں کو کوئی خیال نہیں آتا۔ لوگ جو ہیں وہ پریشان تو ہیں، لیکن کسی کو بھی اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ ہم جو ہے اس کی سڑک کی طرف توجہ دیں۔ کہتے ہیں کہ عوام کی سہولت کے کاموں کی طرف حکومت نے کبھی بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اب اس کے شعر نمبر 6 اور 7 کو چونکہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے ہم اب کرتے ہیں۔ اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال، ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت، سائیکل کی کیا مجال۔ اس سڑک پر ایسی کھائیاں اور غار ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ ان میں دفن ہو سکتا ہے۔ تو یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اس سڑک میں جو گڑھے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے، کہ ان گڑھوں کو جو ہے وہ قبر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسی کھائیاں ہیں، ایسے غار ہیں کہ ایک انسان مرنے کے بعد ان میں دفن بھی ہو سکتا ہے۔ اس سڑک سے گزرنے والے ریڑے اور جیپیں لڑکھڑا جاتی ہیں، یعنی کہ جو ریڑے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر جیپیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ لڑکھڑانا شروع ہوتی ہیں، اور سائیکل سوار کی سائیکل جو ہے وہ تو بالکل بھی سلامت نہیں رہتی۔ شاعر کہتا ہے کہ سڑک جو ہے وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے بری طرح ٹوٹی پھوٹی ہے، اور جگہ جگہ اس کے جو ہیں وہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ گھڑے تو اتنے بڑے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد ان کے اندر دفن ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس نے گھڑوں کو جو ہے وہ قبر کے ساتھ تشبیہ دے دیا، تو وہ کہتے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ جیسے اس کے اندر جو ہے وہ انسان دفن ہو جائے، ان کے لیے قبر کھودنے کی ضرورت نہیں۔ یہ گڑھے غاروں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ سڑک بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کا اتنا برا حال ہے کہ اس پر چلنے والی سائیکل بھی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ صحیح سلامت سائیکل جو ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر چڑھائیں تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کا حال برا ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پرزہ بھی سلامت نہیں رہتا۔ اس کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور اس کا کوئی پرزہ جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ سائیکل سوار پریشان ہوتا ہے کہ آخر سائیکل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر جو سائیکل سوار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخر میری سائیکل کے ساتھ ایسا کیا معاملہ تھا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سائیکل کی یہ حالت ٹوٹی پھوٹی سڑک کی مرہون منت ہے، یعنی کہ اسی کی وجہ سے ہے۔ مینا برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال۔ ہاں جی، مینا کہتے ہیں بارش کو، تو اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو اس سڑک پر جو ہے وہ کشتیاں بھی چل سکتی ہیں، یعنی کہ اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کشتیاں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، ایک تو سڑک کی حالت ویسے ہی خراب ہے، ایسے میں اگر بارش ہو جائے تو حالت جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے، کہ ایک تو سڑک ویسے ہی خراب حالت میں ہے، لیکن بارش کے بعد جو ہے وہ اس کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ نکاسی آب یعنی کہ پانی کے نہ نکلنے کی وجہ سے، کوئی ایسا نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں، اور اتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے کہ اس میں کشتیاں ڈوب بھی سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے شعر نمبر 9 اور 10 کی طرف۔ اس کی ڈھلوانوں پر موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کے موڑوں پر اکثر لرز جاتے ہیں با کمال۔ اس پر جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ اس سڑک کی اترائی پر موٹر کا دل جو ہے وہ دھڑک جاتا ہے۔ اترائی یعنی کہ اس کی جو ڈھلوان ہے، جہاں سے اترتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سڑک پر جب کوئی گاڑی بھی اترنے لگتی ہے تو اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس سڑک پر جو موڑ آتے ہیں ان سے اکثر جو ہے وہ با کمال
لوگ بھی کام جاتے ہیں۔ جو کوئی اچانک اس سڑک پر سفر کرتا ہے تو وہ واپس کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر مال گودام روڈ کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، حالت زار یعنی کہ اس کی بری حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سڑک بالکل سیدھی نہیں ہے، بلکہ اس سڑک پر جگہ جگہ اترائیاں ہیں۔ تو یہ جو سڑک ہے یہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ اس پر جگہ جگہ اترائیاں ہیں، ڈھلوانے ہیں۔ ایسی سڑک جس پر چلتے ہوئے گاڑی بھی گھبرا جاتی ہے، اس کے دل میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ الٹ ہی نہ جائے۔ وہ ڈرائیور جو فن ڈرائیوری میں ماہر تھے، یعنی کہ اپنی ڈرائیوری میں جو ہے وہ بڑے با کمال سمجھے جاتے تھے، یعنی جن کی ڈرائیونگ بہت عمدہ ہے، وہ بھی سڑک کے موڑوں سے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ یہ موڑ بہت خطرناک ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ مخالف سمت سے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے خطرناک موڑ ہیں کہ کبھی بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ مخالف سمت سے آ رہی ہے۔ یہ خطرناک موڑ بھی حادثے کا سبب بنتے ہیں۔ اکثر لوگ انجانے میں اس سڑک پر سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ بھول کر بھی دوبارہ اس سڑک کا سفر نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ انجانے میں اس کا سفر کرتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ سڑک کیسی ہے جو سفر کرنے کے بعد، تو وہ دوبارہ کبھی بھی اس پر آنا پسند نہیں کرتے، بلکہ انہیں اگر اسی راستے سے انہیں واپس آنا پڑے تو کسی اور راستے کا انتخاب کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اگر انہیں اس راستے سے جو ہے واپس آنا پڑے تو وہ کسی اور جگہ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ اس سڑک کی خستہ حالی انہیں دوبارہ سفر کرنے سے روکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے شعر نمبر 11 کی طرف۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ مفہوم ہے، سوچتا رہتا ہوں کہ کب میرے وظیفے کی طرح حکومت کو اس کی بدحالی، وظیفے کی طرح یعنی کہ ان کا جو وظیفہ، وہ ایک سرکاری ملازم تھے تو ان کا جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے کسی وجہ سے جو ہے ان کا وظیفہ روک دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے وظیفے کی طرح حکومت کو اس کی بدحالی کا خیال آئے گا۔ تشریح شاعر چونکہ گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، تو گورنمنٹ اسکول میں یہ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر کی نوکری پر تھے، پرنسپل تھے، اور ایک دفعہ انہیں کافی دنوں تک حکومت کی طرف سے وظیفہ نہ ملا۔ اس پر انہوں نے اپنا اور مال گودام روڈ کا موازنہ کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ خود کو اور مال گودام روڈ سے ملاتے ہوئے کہا کہ جس طرح عدم توجہی یعنی کہ توجہ نہ دینے کی بنا پر، توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ سڑک بدحالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اسی طرح حکومتی امداد نہ ملنے کی صورت میں میری زندگی بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ نہ حکومت کو سڑک کی مرمت کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ ہی میرے وظیفے کا کوئی خیال۔ معلوم نہیں حکومت کو کب میری حالت زار پر رحم آئے گا اور میرے وظیفے کی رقم کا اجرا کیا جائے گا، اور پتہ نہیں کب اس سڑک کی مرمت کی طرف دھیان دیا جائے گا۔ تو کلاس یہ تھی آپ کی نظم جو ہے وہ مال گودام روڈ۔ تو آپ کو جماعت دہم نظمیں جو ہیں وہ ساری کروا چکے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے کوشچن آنسر کی طرف۔ جی، جیوے جیوے پاکستان، جس کے شاعر جمیل الدین عالی ہیں۔ اب اس کے مختصر سوالات جو ہیں وہ کریں گے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے پہلے بند میں نیازی پھلواری قافیے ہیں، اور اس نظم کے بقیہ قافیے جو ہیں ترتیب سے لکھیے، جس میں کہ نیازی پھلواری، یہ تو اس کے قافیے ہیں۔ اس کے بعد بکھرائے، تھرائے، لایا، آیا، پیغام، انعام، کام، نام۔ جی کلاس، تو اس میں جو ہے یہ باقی کے قافیے جو ہیں نیازی کے ساتھ پھلواری، بکھرائے، تھرائے جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، لایا، آیا، پیغام، انعام، کام اور نام۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ جھیل گئے دکھ، جھیل گئے دکھ، جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا۔ اس مصرعے کا مفہوم بیان کیجیے۔ اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اس مصرعے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ
ہمارے لیے بہت سی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر گئے ہیں، انہوں نے بہت سی قربانیاں دیں، وہ تو اپنا فرض ادا کر کے اب یہ ہمارا فرض ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی دل و جان سے حفاظت کریں، کہ ہم اس ملک کی دل و جان سے حفاظت کریں، اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں۔ جی یہ تو سوال نمبر 2۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، اس مصرعے کا مفہوم۔ تو اس مصرعے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے بہت سی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر گئے ہیں، انہوں نے بہت سی قربانیاں دیں، وہ تو اپنا فرض ادا کر گئے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ نظم جیوے جیوے پاکستان کا شاعر کون ہے اور یہ نظم کس کتاب سے لی گئی ہے؟ نظم جیوے جیوے پاکستان کا شاعر کون ہے اور یہ نظم کس کتاب سے لی گئی ہے؟ جی اس کا جواب نظم کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے، اور ان کی یہ نظم جیوے جیوے پاکستان سے لی گئی ہے۔ تو یہ تھا اس کے مختصر سوالات، اور اب ہم اس کے MCQs کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، نظم جیوے جیوے پاکستان کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ شاعر نے پاکستان کو رنگ برنگے پھولوں سے سجی کیا کہا ہے؟ ٹوکری، پھلواری، دلکش کھیتی یا پھر نگری؟ پھلواری۔ پاکستان نے بچھڑے اور بکھرے ہوں کو متحد کیا، ایک مرکز پر لا کر کھڑا کیا، شاد کام کیا یا پھر گڑ دیا؟ تو ایک مرکز پر لا کر کھڑا کیا۔ پاکستان ستاروں کی جھرمٹ میں ہے، سورج، چاند، مرکزہ یا پھر روشن ستارہ؟ تو سورج۔ سب محنت کش کام میں لگ گئے، متحد ہو گئے، گلے ملے یا پھر تعمیر وطن پہ لگ گئے؟ تو گلے ملے۔ جھیل کے دکھ جھیلنے والے سے مراد ہے محنت کش، مزدور، کسان یا پھر پاکستان بنانے والے؟
تو پاکستان بنانے والے۔ جیوے جیوے پاکستان کا تحلیق کار ہے جمیل الدین علی، جو شمالی آبادی، حفیظ جلندری یا پھر احسان دانش۔ تو یہ تھے جمیل الدین علی۔ کلاس نظم جیوے جیوے پاکستان کے مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ کو کروائے جا چکے ہیں اور اس کے ایم سی کیوز بھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی نظم کی طرف، ان کی شادی، اور اس کے جو ہے مختصر سوالات آپ کو کروائیں گے، ساتھ میں اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ کروائے جائیں گے آپ کو۔ تو ان کی شادی جو ہے یہ نظم 138 صفحہ پر ہے۔ اب اس کے جو ہیں سوال جواب وہ شروع کرتے ہیں۔ نظم اونٹ کی شادی کے شاعر دلاور فغار، اس کے مجھ سے سوالات کرتے ہیں، مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، شاعر نے اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخبار میں ایک انہونی اور عجیب و غریب خبر شائع کی ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہے۔ جی، نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کس طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اخبار نے ایک انہونی اور عجیب و غریب خبر شائع کی ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہے۔ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اب اونٹ قابو میں آ گیا ہے۔ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اب اونٹ قابو میں آ گیا ہے۔ شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اونٹ کو نکیل پڑھنے سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے۔ شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ ان کو نکیل پڑھنے سے اس کے سر کا درد بڑھ گیا ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ نظم کے آخر میں شاعر نے اس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس انہونی
یعنی اس انہونی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے. تو نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا؟ نظم کے آخر میں شاعر نے ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس انہونی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اس کے مختصر سوالات کے بعد جو ہے اب ہم کریں گے اس کے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں. ایم سی کیوز کے بارے میں بتا دوں، یہ ایک صفحہ نمبر 139 پر 139 پر ہیں. اور نظم اونٹ کی شادی شاعر نے لکھی ہے سید ضمیر جعفری، سید محمد جعفری، دلاور فگار اور محمود سرحدی. تو یہ دلاور فگار تھے. نظم کے پہلے مصرعے میں آج کے پرچے سے مراد ہے آج کا اخبار، رسالہ، امتحانی پرچہ یا پھر پولیس کا پرچہ. تو یہاں پر ہے آج کا اخبار. کھلانا کا مطلب ہے پھول کھلنا، عجیب و غریب کام کرنا، نئی بات کہنا یا پھر انکشاف کرنا. تو اس میں انکشاف کرنا. شتر کے گھر میں کیا آیا ہے؟ ہوا کا جھونکا، خوشگون پیغام، پیام بہار یا پھر ایک اور اون. تو یہاں پر پیام بہار. اردو میں قید آزادی کسے کہتے ہیں؟ قید بامشقت کو، شادی خانہ آبادی کو، جرم کی سزا کو یا پھر آزادی کے خاتمے کو. تو یہ ہے شادی خانہ آبادی کو. تو یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز. ایم سی کیوز کو مکمل کرنے کے بعد کلاس اب ہم آتے ہیں اگلی نظم کی طرف، جو کہ ہے مال گودام روڈ. مال گودام روڈ صفحہ نمبر 142 پر ہے، 142 پیج پہ. تو اس کے جو ہے اب ہم مختصر سوالات کرتے ہیں. جی مختصر سوالات جو ہیں وہ آج اس کے کریں گے. اس کا سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں. شاعر نے کس سڑک کو بے مثال شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے؟ شاعر پشاور کی شاعر پشاور کی مال گودام روڈ کو بے مثال کہہ رہا ہے. اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. مذکورہ سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیتی؟ اس سڑک پر جو تانگے چلتے ہیں وہ الٹ جاتے ہیں اور ان میں جتے ہوئے گھوڑے گھوڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے. سڑک پر سوال نمبر 3، سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟ سڑک پر چلنے والی سواریوں میں سے
ریڑے اور جیپوں کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑ جاتا ہے؟ سڑک پر چلنے والی سواریوں میں سے ریڑھوں اور جیپوں کا حلیہ بگڑ جاتا ہے اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ کویسچن، سوال نمبر 4۔ سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس سڑک پر جسے کبھی جانے کا اتفاق ہو اس کے واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاعر نظم کے سوال نمبر 5۔ شاعر نے آخری شعر میں کس سے توجہ دلائی؟ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں حکومت کو اپنے وظیفے اور سڑک کی بدحالی شاعر کہتا ہے کہ حکومت نہ تو میرے مقرر کردہ وظیفے کا خیال ہے اور نہ ہی اس سڑک کی مرمت کا۔ تو کلاس یہ تھے مال گودام روڈ کے جو مختصر سوالات، اور اب ہم آتے ہیں اس کے MCQs کی طرف۔ شاعر کے پیش نظر یہ نظم لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ طنز برائے اصطلاح، تنقید برائے تنقید، مزاح، مبالغہ آرائی۔ تو اس کا تھا طنز برائے اصلاح، یعنی کہ درستگی کے لیے جو ہے وہ طنز کرنا۔ اب ہم آتے ہیں یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ جمیل الدین عالی، دلاور فغار، محمود سرحدی یا پھر ضمیر جعفری۔ محمود سرحدی نے جو ہے یہ نظم لکھی ہے۔ جو شخص اس سڑک پر گیا پھر تھک کر چور ہوا، زخمی ہو کر آ گیا،
کبھی لوٹ کرنا آیا یا پھر پھسل پڑا، تو جو بھی اس سڑک پر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ یہ نظم کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ اندیشہ شہر، مطلع عرض ہے، سنگینے یا پھر فی سبیل اللہ۔ اندیشہ شہر۔ شاعر نے کس سڑک کا مضحکہ اڑایا ہے؟ مال روڈ، مال گودام روڈ، طارق روڈ یا پھر بند روڈ؟ مال گودام روڈ۔ اس سڑک پر ٹانگیں اڑ جانے سے گھوڑوں پر کیا گزرتی ہے؟ بھاگ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سڑک پر شغال کے چیخنے سے واضح ہوتی ہے ویرانی، آمد رفت، رونق ہی رونق اور اداسی، تو یہ تھی ویرانی۔ تو کلاس تینوں نظمیں جو ہیں وہ آپ کو کروائی جا چکی ہیں اور ان کے مختصر سوالات بھی اور ایم سی کیوز بھی۔ امید ہے کہ آپ جماعت دہم گھر میں جو ہے وہ اچھی طرح سے ان نظموں کو، ان کے شعروں کی تشریح کو یاد کریں گے اور ان کے الفاظ والی بھی۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔